अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वापस आ गए तमाम ब्रेक्स के बाद और 28 रजब के हवाले से एक और शेर पढ़ना चाहूँगी कि वापस मदीना लौट के आए न फिर हुसैन, या रब किसी गरीब का ऐसा सफ़र न हो। अभी हमें हमारे गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई सलाम, कोई नोहा, कोई मरसिया। आज के इस सोगवार दिन पे मैं अपने वक्त के इमाम की खिदमत में भी बहुत ताज़ियत पेश करना चाहूँगी। मैं जैसे पहले कह रही थी कि हम इतना उदास हो रहे हैं सोच के, तो वक्त के इमाम की उदासी और वक्त के इमाम की बेचैनी को हम अगर एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें तो शायद ख़ुद को ये एहसास दिला सकें कि हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जुम्मे का भी दिन है। आप सब जानते हैं कि ज़ुहर की नमाज़ तक इमाम इंतज़ार करते हैं कि कब मेरे ज़हूर का ऐलान हो जाए, और मैं ज़हूर की तैयारी में इमाम ज़ुहर की नमाज़ तक अब मैं सोच सकती हूँ, आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना मुहासबा करना है। तो इंशाल्लाह आज इस पर भी बात होगी, और 28 रजब के हवाले से इमाम हुसैन के इस सोगवार दिन पे जो कैफियत इमाम की है वो तो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन पुरसा ज़रूर देंगे ज़िक्र करके। हमें ज्वाइन किया है बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आगा असद बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आगा साहब, और आपको ताज़ियत पेश करना चाहूँगी आज 28 रजब के इस रवानगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। यकीनन ऐसा ही है बहन, आज का दिन बहुत सख्त दिन है, इस पे भी मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमत दारैन, अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन, मदीनतुल इल्म सकतैन, शरीक अल कुरान, मज़हर अल ईमान, कामी अल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़ी अल ज़ुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमाम अल इंस वल जान, साहिब अल असर वल अम्र ज़मान, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बहन, जिस तरह कि हम एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, सदाई इंसानियत हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ, और हमारी कोशिश चल रही है कि कोई ना कोई सरकार का इसमें मुबारक लक़ब मुत्तर जिस पे हम रोशनी डालें। आज चूँकि जुम्मा का दिन है, और जुम्मा का दिन जैसा कि हम सब जानते हैं वक्त के इमाम के नाम के साथ, ज़ात के साथ मंसूब है, और कुतुब ग़ैबत में सरकार का ये लक़ब मुत्तर जुम्मा अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ भी मौजूद है, यानी जमा होने का दिन। और इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब पूरी खिलकत, पूरी रूए ज़मीन, पूरी इंसानियत जमा होकर मोहम्मद के आखिरी लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लाल अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ को लब्बैक कहेगी। चूँकि आज जुम्मा है, तो इस हवाले से मैं एक सलवात मफ़ातिल जनान में या दूसरी हमारी दुआओं की कुतुब में मौजूद है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सलवात ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि फ़ी अर्ज़िही, अस्सलामु अलैका या ऐनल्लाहि फ़ी ख़ल्क़िही। सलाम आप पर ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत, सलाम आप पर खुदा की मखलूक में उसकी आँखें। अस्सलामु अलैका या नूरुल्लाहिल्लज़ी यहतदी बिहिल मुहतदून व युफ़र्रिजु बिही अनिल मुमिनीन। सलाम आप पर खुदा के वो नूर जिससे हिदायत चाहने वाले हिदायत पाते हैं, जिससे हिदायत चाहने वाले हिदायत पाते हैं। और इस हवाले से वैसे भी एक फरमान हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, मन तलबनी वजदनी, जिसने तलब किया उसने पा लिया। बात तलब की है, खैरात हमेशा तलब वाले को मिलती है। हम सबको तलब अपनी मज़ीद बढ़ानी चाहिए, ना कि जो हमारे पास है हम उस पर इक्तफ़ा कर लें कि हमारे पास बहुत है, हमारे पास इबादत भी बहुत है, सिलसिला अज़ादारी के सिलसिले भी काफ़ी हैं। नहीं, तलब हमेशा रखनी चाहिए। और वैसे भी इंसान में मादा तलब रख दिया गया है। जितना भी सैर हो कि हम रात को खाना खाएं, सुबह हमें फिर तलब होती है,
صبح پھر جتنا کھانا کھائیں دوپہر میں پھر طلب ہوتی ہے. انسان کے اندر طلب رکھ دی گئی ہے. بے آئینی ہی ہمیں اعمال اور عبادات کے حوالے سے پروردگار کے رحم خاص کی طلب بھی ہمیشہ جاری و ساری رکھنی چاہیے. یہ نہیں اگر ہم نمازی ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نمازیں اپنی ساری مکمل کی ہیں, الحمدللہ زندگی میں نمازیں قضا نہیں ہیں. نہیں, ہم نے ان نمازوں کے ذریعے اللہ کے رحم خاص کو طلب کرنا ہے. جتنا بھی ہے کچھ بھی نہیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے عملہ ول ویکھیے تو کچھ نہیں پلے, میرا اللہ تیرے کرم ول ویکھیے تے بلے بلے. ہمیشہ طلب والوں میں ہمیں رہنا چاہیے. جتنا زیادہ طلب ہوگی اتنی ہمیں خیرات زیادہ دی جائے گی. اور ویسے بھی ایک معاشرے کا ایک رواج ہے, سماج کا رواج ہے. میں تو سوچتا تھا شاید پاکستان میں ہے, میں یہاں لنڈن میں بھی دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بس سٹاپس پہ. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ بندہ ہاتھ میں پھیلا کے کھڑا ہے اور اس کے پاس کافی سکے ہیں, پاؤنڈز ہیں. تو کوئی آگے جیب سے نکال کے پاؤنڈ ڈالنے لگا تو پھر اس نے اپنا ہاتھ واپس روک لیا. میں سوچتا آ رہا تھا کہ دیکھو وہ یقیناً اس کو دے دیتا طلب والے کو اگر اس کے ہاتھ میں پہلے بھرے ہوئے نہ ہوتے. اگر وہ ہاتھ خالی رکھتا تو میں بھی خیرات اس کو اور بھی زیادہ مل جاتی. یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی, سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی ہم اپنے کاسے کو, اپنی طلب کو, جتنا ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ابھی ہم نے اور آگے بڑھنا ہے, ابھی اللہ کا ورحم خاص ہم نے اور مزید لینا ہے, تو انشاءاللہ اور زیادہ ہمیں خیرات عطا ہوگی. اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ السلام علیکہ اے خدا کے وہ نور جس سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں. جی صاحب ایک کال ہے. جی بہن ضرور لیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برا بہن آپ کی خدمت میں سلام اور قبلہ عالم مشاہد کی خدمت میں بھی سلام پہ. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ میں سید تیمور الحسن کاظمی ڈیرہ غازی خان پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ میرے بھائی کال کرنے کا, فرمائیں. جی میں 28 رجب کے حوالے سے امام کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور 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 میرے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. آخری پیغمبر کے فرزند پر سلام. سلام سید اوصیاء علی کے فرزند پر سلام. سدرۃ المنتہا کے وارث پر سلام. جنت جیسی پناہ گاہ کے وارث پر سلام. زمزم و صفا و مروہ کے وارث پر سلام. آلودہ خاک و خون پر سلام. سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا. چادر تطہیر والوں کے 5ویں فرد پر سلام. مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس مسافر پر سلام. شہیدوں میں سب سے زیادہ پردہ شہید پر سلام. اس پر سلام جس کو معجول النسب لوگوں نے قتل کیا. ساکن ارض کربلا پر سلام. اس پر سلام جس کے آسمان کے فرشتے روئے. اس پر سلام جس کی نسل سے ائمہ اطہار ہیں. دین سردار کے اوصیاء ائمہ حق پر ان کی منزلیں ہیں. سلام ان ائمہ پر جو پیشوائے ملت ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وجل فرجہ. آپ کی خدمت میں سلام. اور ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ وقت کے باپ ہمارے لیے کوئی موقع فراہم کریں کہ مسجد جم کران مشہد مقدس نجف اشرف مدینہ منورہ جنت المکیہ جنت الملاوہ جنت الفردوس زیارت کا موقع ملے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت کلام تھا آپ کا آج کے حوالے سے. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ہر مشکل کو مولا مشکل کشا کے صدقے پوری کرے اور آپ کو تمام زیارات زندگی سے سلامتی کے ساتھ معرفت کے ساتھ عطا ہوں. آمین ثم آمین. جی آغا صاحب. جی بہن اس کے بعد ایک سلام ہے. السلام علیکہ ایھا الولی الناصح. سلام ہو آپ پر اے خیر خواب سرپرست. پھر ہے السلام علیکہ یا سفینۃ النجات. سلام ہو آپ پر اے کشتی نجات. السلام علیکہ یا عین الحیات. سلام ہو آپ پر اے چشمہ حیات. السلام علیکہ صلی اللہ علیکہ و علی آل طیبین الطاہرین. سلام ہو آپ پر اور آپ کی پاکیزہ اہل خاندان پر. السلام علیکہ اجل اللہ لکا ہوا وعدکا من نصر ظہور کا ظہور الآخر. سلام ہو ہمارا آپ پر خدا جلدی کرے اس امر کے ظہور اور نصرت میں جس کا وعدہ اس نے آپ سے کیا ہے. پھر السلام علیکہ یا مولا یا انا کا مولا کا عارف ہو یا اولیاء کا و اخرے کا انصرو الی اللہ تعالی بکا و بال بیتی کا و انتر ظہور کا و ظہور الحق کے.
آپ کی اور آپ کے آل کے وسیلے سے، اور انتظار کرتا ہوں آپ کے ظہور کا، آپ کے ہاتھوں حق کے، اور خدا سے سوال کرتا ہوں، میں ٹرانسلیشن پڑھتا جاؤں، خدا سے سوال کرتا ہوں رحمت فرمائے محمد و آل محمد پر، اور مجھے آپ کا انتظار کرنے والوں اور آپ کی پیروی کرنے والوں میں رکھے، الہی آمین، اور جو دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے مددگاروں، آپ کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے، الہی آمین، مجھے آپ کے دوستوں میں شامل کرے۔ اے میرے آقا صاحب الزمان، صلوات آپ پر اور آپ کے خاندان پر۔ واجب یہ جمعہ کا دن آپ کا دن، اور اس میں آپ کے ظہور اور آپ کے ذریعے مومنوں کی آسودگی کی توقع رکھتا ہوں۔ یہاں میں عرض کرتا ہوں جو رو کے بہن اہل بیت ٹی وی کے توسط سے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جہاں جہاں سن رہے ہیں، کتب میں یہ آیا ہے کہ سرکار کا ظہور جمعے والے دن ہوگا۔ اکثر احباب سوال کرتے ہیں ہم سے کہ کیا اس کا مطلب کہ ہمیں صرف جمعے کا دن انتظار کرنا چاہیے، ہفتے کے باقی دن انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سرکار کا نام ہی جمعہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، بلکہ یہاں بھی لکھا گیا ہے جمعہ کا دن اور آپ کا دن ہے، معصومین نے بھی منسوب فرمایا۔ اس کا مطلب ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مولا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اگر بندہ صحیح مانے انتظار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں مشغول و مصروف ہو، دنیا کے جملہ نیک اور حلال کاموں کے ساتھ، تو یہ اس کا لمحہ لمحہ عبادت قرار پاتا ہے، بے شک، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، کیونکہ جب ایک مومن منتظر ہوگا وہ نوکری پہ بھی جائے گا تو باوضو ہو کے جائے گا۔ جی جی کوئی کال ہے تو جی لے بہت لیں میں شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مانچسٹر سے مسز حسین بول رہی ہوں۔ جی بہت آپ شکریہ۔ دونوں کو بہت بہت دعائیں سلام، جی وعلیکم بہت دعائیں السلام سلام ورحمۃ اللہ آج وبرکاتہ۔ کے دن کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ مولانا صاحب بہت ہی عمدہ طریقے سے اللہ انہیں صحت سلامتی دے، بہت عمدہ طریقے سے بیان فرماتے ہیں، اور میں دو چار جملے مرثیے کی پڑھ سکتی ہوں؟ جی جی ضرور ضرور۔ اچھا، درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ گھر سے جب بحر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادشاہ پرنم نکلے، خیش فرزند پرا باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، قبر پہ ماں کی مجھے لے چلو یا شاہیانہ، ارے جی میں ارمان ہے کہ دل کھول کے تم بھر رو لوں، ماں کی تربت سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، اللہ صلوات محمد۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی ہمارے پاس کالر تو نہیں ہے؟ ہمارے پاس کالر ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی روزینہ باجی۔ رضا بخاری صاحب کو بھی میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور مامے زمانہ کو استاد دیتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے تو آپ کو بھی جمعہ مبارک، اور آج تو ماں حسین علیہ السلام سے پڑھتے آج 28 دن کو نکلے تھے، تو یہ دکھ تو آج بہت ہے، تو میں نے کہا میں یہ تھوڑا شامل ہو جاؤں۔ جی بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ تو میں کہتا نا بعد میں پھر آپ سے بات کروں گی اس طرح، تو ٹھیک ہے، میں کچھ یاد کروں تھوڑا سا میں بھی بیان کروں گی، تو انشاءاللہ پھر بات کروں گی۔ ضرور، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ کو۔ ہمارے پاس کالر ہے جی آغا صاحب۔ جی بہن، میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جمعے کا دن انتظار کے حوالے سے اکثر سوال رہتے ہیں اگر جمعے کا دن ہی سرکار کے نام کے ساتھ ذات کے ساتھ منسوب ہے تو باقی دن ہم منتظر نہ رہیں۔ نہیں، ہر دن منتظر، ہر لمحہ منتظر، اور انتظار ہی عبادت ہے۔ میں اس کے لیے گزارش کر رہا تھا کہ کہیں بھی چل پھر رہے ہیں اپنے جائز شرعی اور حلال کاموں کے سلسلوں میں، تو ہمیں کوشش رہنی چاہیے کہ ہم باوضو رہیں، اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، کسی وقت بھی سرکار کے ظہور کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی موت سے غافل ہے، کسی وقت بھی آدھا بوجھتی ہے۔ یہاں فرمایا گیا
انتظار بھی بے عین ہی موت کی طرح ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے مومنین موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ مومنین نے دنیا میں مرنا نہیں ہے، امام کے انتظار میں سونا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی کہ ہم نے اپنے مولا کے انتظار میں قبروں میں بھی سونا ہے، سرکار انشاءاللہ آ کے ہمیں قبروں سے اٹھائیں گے اور انتظار والی کیفیت سے ہم دنیا سے جائیں، تو وہ یقیناً اپنے ہر شرعی اور حلال اور جائز کاموں میں، نیک کاموں میں، اپنی زندگی کے جملہ امور میں وہ اپنے آپ کو انتظار والی کیفیت میں رکھیں گے۔ اٹھیں گے بھی مولا کے انتظار میں، بیٹھیں گے بھی مولا کے انتظار میں، نوکری کاروبار بھی امام کے انتظار میں، چلیں پھریں گے امام کے انتظار میں، نماز امام کے انتظار میں، روزہ امام کے انتظار میں، عزاداری کے جملہ امور امام کے انتظار میں۔ تو یہ ایسا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ شعور ڈیولپ ہو رہا ہے اہل بیت ٹی وی کے توسط سے کہ ہمیں اپنے امام کے لیے ہر لمحہ منتظر رہنا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اے میرے آقا صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فور شریف، صلوات آپ پر اور آپ کے خاندان پر۔ یہ جمعہ کا دن اور یہ آپ کا دن ہے، میں اس میں آپ کے ظہور اور آپ کے ذریعے مومنوں کی آسودگی کی توقع رکھتا ہوں۔ یہ ایک بڑی بات ہے، مومنوں کی آسودگی، کیونکہ مومن کے لیے ایک دن میں پہلے بھی امام کے ایک اس میں مبارک پہ گفتگو کر رہا تھا، مومن کے لیے دنیا میں حصہ رکھا ہی نہیں گیا۔ یہ تو ان کا احسان بالا احسان ہے کہ وہ حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی مومنوں کو نواز رہے ہیں دنیا میں سے، ورنہ اکثر مومنین پریشانی اور تکلیف کی کیفیت میں، یہ پریشانی یہ تکلیف ان سب کے ختم ہونے کا نام مومنین کی آسودگی ہے، یعنی ان کو بہتر حال پہ واپس لانا، ان کی کیفیت کو بدلنا، ان کو وہ مقام دینا جو ان کا حق ہے، یہ مومنین کی آسودگی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے ذریعے ہوگا، یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، آپ کے ذریعے مومنوں کی آسودگی کی توقع رکھتا ہوں اور آپ کی تلوار سے کافروں کے قتل کی امید رکھتا ہوں۔ اے میرے آقا، آج کے دن میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بہن، یہ امام کے اس صلوات میں یہ جملہ ہے، میرا مولا میں آج کے دن آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں۔ یہاں میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ بندہ کسی کے گھر مہمان بن کے جائے تو اس کا رویہ اس میزبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت سنبھل کے قدم رکھتا ہے، بہت سنبھل کے بات کرتا ہے، بہت سنبھل کے بیٹھتا ہے، بہت سنبھل کے کھانا اگر دیا جائے وہ کھاتا ہے۔ گفتگو میں وہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جائے جو میزبان کے دل کو ناگوار گزرے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو میزبان کے دل کو ناگوار گزرے۔ میں یہی گزارش کرتا ہوں، جس طرح ہمارا ایک عام میزبان کے ساتھ مہمان بننے کے بعد جو رویہ ہوتا ہے، کم از کم اتنا رویہ ہم سب کا جمعہ کے دن خصوصاً اور ہفتے کے باقی دن بالعموم اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم مولا آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہربان میزبان ہیں، اور کریمی ان کی دیکھیں، وہ اپنی میزبانی کا بھرپور شفقت اور نگاہ والا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم مہمان بن کے یہ سوچ ابھی نہیں رہے کہ ہمیں مہمان بننا ہوگا اور ہمارے لیے فائدہ ہے، اور اس کریم کے احسانوں میں سے یہ بڑا احسان ہے کہ ہم جیسوں کو انہوں نے اپنا مہمان بنا کے رکھا ہے۔ جی میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ایک کال ہے، لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ دن کا پرسا پیش کریں گے، باقانا سلام پیش کریں گے، پرسا پیش کریں گے۔ تو دوجی گل جی تہاڈا جڑا مشن ہے، اللہ مشن وچ کامیاب کرے مولا پنجل پاک، بسم اللہ، مہربانی۔ تے تاکہ ہم تک وہابی ان تک سارا مشن کامیاب۔ اگر کبھی اس مشن میں کوئی بڑا نظر نیاز نہیں کرے تو کس ذریعے نہ کہ پاکستان کے گرانوں بندروں والے کس طریقے سے آپ پاکستان کے جو چینل پہ بینک اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے، آپ اپنے کسی بیٹے یا کسی ان کو کہہ کر اس اکاؤنٹ میں آپ نظر نیاز کے پیسے اہل بیت ٹی وی کے لیے دے سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کو آپ کے یہ ہمارا ٹی وی ہے، اس پہ نیچے ٹکر چل رہی ہوتی ہے، پاکستان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں۔ ہمارے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیس صدر بات کر رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ میں قابل احترام صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور چونکہ آج کی تاریخ جو ہے نا
وہ میں سمجھتا ہوں کہ عاشورہ سے کم نہیں ہے. ایسے یہ روانگی ہے امام حسین السلام کا جو قافلہ ہے وہ روانہ ہو رہا ہے. تو مجھے صرف ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ آپ سے معلوم کرنا تھی کہ جب بیعت کا سوال کیا گیا تھا تو یزید تو وہاں شام میں تھا اور بیعت کا سوال کن لوگوں سے کیا گیا اور پھر وہ جو دوسرے جو لوگ تھے جن سے بیعت کا سوال کیا گیا تھا تو وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی بریفنگ کر دیجیے گا آپ. شکریہ بہت بہت. جن سے بیعت کا سوال کیا گیا تھا وہ کہاں چلے گئے تھے؟ ہاں صرف امام حسین السلام اور بھی لوگ تھے جن سے بیعت کے لیے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا. باقی اور لوگوں نے تو بیعت کر دی تھی یزید سے, لیکن امام حسین وہ علیہ السلام کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے انکار کیا تھا. ان کا کیا ہوا اس کے بارے میں تو یہ اصل میں یہ سوال میرا نہیں ہے, یہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ پوچھ کے ہمیں بتائیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. بہت شکریہ, سلامت رہیں. بہت شکریہ مالا, آپ کو سلامت رکھیں. میرے پاس کالر ہے. جی بہن, میں ان کے سوال کا جواب بھی گزارش کرتا ہوں. میں وہ بات مکمل کر لوں کہ میں آج کے دن آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں. میں عرض کر رہا تھا وہ کتنا کریم, شفیق اور رحیم میزبان ہے. مجھے شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کا وہ جملہ یاد آتا ہے. ان کی میٹنگ میں بیٹھنے والے ایک شخصیت مجھے لاہور میں ملے. وہ کہنے لگے کہ شہید جب بھی بیٹھتے تھے, اپنی محافل کا آغاز کرتے تھے, میٹنگ کا آغاز کرتے تھے, سب سے پہلے ایک جملہ کہتے تھے, کریم رحیم شفیق میزبان کی لاپرواہ رعایا. یہ ان کا جملہ ہے. تمہارا زمانے کا امام روزانہ دن کا آغاز اس ارادے سے کرتا ہے کہ آج میں ظہور کرنا چاہتا ہوں, مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ متوجہ ہی نہیں تو امام اپنا ارادہ ظہور ترک کر دیتا ہے. ان کا کہنے کا مطلب کہ وہ ضرور یاد دہانی کرانے کی سب کو کوشش کرتے تھے کہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو اپنے امام کی بارگاہ پیش کر کے ہمہ وقت تیار رہیں کہ سرکار آپ جب بھی اعلان پسند فرمائیں ہم آپ کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں رمضان ہوں. تو اگر ٹائم ہے تو میں ایک چھوٹا سا آج جمعے کے حوالے سے ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر دوں. اگر جلدی کر سکیں کیونکہ ٹائم جلدی سے گزارا. جی فرمائیں پلیز. چھوٹا سا میں کر کے بتا دوں. جی میں گئی تھی جب یہ میرے ساتھ ہوا تھا تو میں آپ کو تھوڑا شیئر کر دوں. میں اربین سے 2 سال پہلے گئی تھی تو میں وہ 1200 نمبر پول کا ادھر میرے قافلے والوں نے مجھے کہا کہ ادھر آپ بیٹھنا تو ہم پیچھے سے آ جائیں گے. میں دن رات بیٹھی رہی تو کوئی نہیں وہ پہنچے تھے, انہوں نے مجھے گاڑی پہ بھیجا. تو رات ہو گئی تو میں انتظار میں تھی کب وہ آئیں گے. میں ادھر سے اٹھی نہیں تو وہ ایک آدمی آیا میرے پاس تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے قافلے والے نہیں آئے. میں نے کہا ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں. تو کہتا فون. میں نے کہا فون بھی میرا ڈیڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو میں دوسری طرف لے کے جاتا ہوں. تو میں نے اب یاد کرتی تو میں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, اوپر نہیں دیکھا. میں سوچ رہی تھی میں انجان جگہ پہ ہوں, کوئی آدمی مجھے پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. پھر میرے دل میں آیا کہ نہیں میں جاتی ہوں. وہ مجھے لے کے گئے تو دوسری طرف پاکستانی قافلہ تھا تو ادھر انہوں نے, میں تو انگلش میں ان سے بات کی تو وہ مجھے لے کے گئے پاکستانی قافلے میں. وہ موبائل چارج کر رہے تھے, انہوں نے میرا موبائل کرایا. وہ میں نمبر تھا میرے پاس, وہ انہوں نے فون اپنے سے کیا تو وہ مجھے ادھر چھوڑ کے کہتے ہیں اب تم ٹھیک ہو نا, ادھر سیف ہو. میں ہاں وہ پاکستانی ہے تو میں ادھر بیٹھ. وہ دوبارہ پھر آ گئے. وہ جدھر فون کیا تھا وہ لڑکا ساتھ لیے ہوئے تو میرے پاس آئے تھے. کہتے ہیں تم ان کو جانتی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ان کو جانتی ہوں, یہ میرے قافلے والے کے ہی ہیں. تو پھر 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ میک شیور کرنے کے تم ٹھیک سیف ہونا اس کے ساتھ جاؤ گی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں وہ چھوڑ کے چلے گئے تو میں بعد میں اب ادھر آئی یاد کروں. میں نے کہا دیکھو کوئی معجزہ ہی ہوا ہے کہ
وہ آئے تو مجھے لے کے گئے، پھر میرے قافلے والوں سے فون کیا، وہ مجھے پھر آ کے ملے. تو یہ میں نے مولا کی چھوٹی سی دل کے ساتھ ماشاء اللہ میں نے اب سوچتی ہوں، میں کبھی اوپر دیکھتی ہوں ان کے چہرے کی طرف، پتا نہیں یہ میرے ساتھ ہوا تھا. چلے میں شیئر کر دوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہے روزیرہ باجی. ہمارے پاس کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب آپ کو السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسط شار کا کوئی واسی تے کرے چایت لکھوت تیاری اکو ٹوٹا دیکھ کے ہم سارے ہٹ کے دے وہ کئی بار. قبلہ صاحب دو فرمائشیں آپ سے. ایک تو آخر میں اگر ٹائم ہو تو 28 رجب کی تیاری آپ جس انداز میں سناتے ہیں نا، وہ آپ تھوڑی سی سنا دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وسطی مدینہ وسطے لوگ صحابی موجود، صحابہ دی اولاد موجود، کیا وجہ ہے کہ پھر صرف امام حسین علیہ السلام اپنا خانوادہ اور چند صحابی ساتھ لے کے چلے؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں رہتے تھے وہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے، جو ہر وقت پاک رسول کی باتیں کرنے والے؟ جب اسلام پہ بان آئی تو ساتھ کوئی نہ نکلا. اس کی کیا وجہ تھی اور کہا کیا وجوہات کے امام حسین علیہ السلام وسط مدینے سے اکیلے نکل گئے اور کسی نے ان سے ساتھ چلنے کی اتنی بھی تکلف نہیں کیا کہ وہ ساتھ مدینے سے باہر بھی چھوڑ کے آ جائے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تھینک یو جی. بہت شکریہ نقوی بھائی، بہت خوبصورت کلام مولا آپ کا پرسا. بی بی اپنی بارگاہ ہمیں قبول کریں. جی آغا صاحب. بہن میں یہ سلوات بس 2 لائنیں رہ گئی مکمل کروں میں، پھر 28 کے حوالے سے ہی گفتگو کرتا ہوں. اے میرے کریم آقا، آپ کریم اور کریموں کی اولاد میں سے ہیں، مہمان رکھتے ہیں اور پناہ دینے پر مامور ہیں. بس مجھے مہمان کیجئے، پناہ دیجئے. صلوات آپ پر اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل اطہار پر. اس کے آخر میں جو لائن ہے جو اکثر روزہ خان خطبہ علماء پڑھتے ہیں، نزیلوں کا حیث و متا جات و رکابی، میری سواری مجھے جہاں بھی لے جائے میں بس آپ ہی کا مہمان ہوں، اور شہروں میں سے جس شہر میں رہوں وہاں بھی آپ ہی کا مہمان ہوں. صلوات کے حوالے سے یہ گزارشات تھیں. امید ہے مومنین اپنا جمعہ کا دن اس طرح گزاریں گے جس طرح ایک شریف اور نیک میزبان کے سامنے ایک مہمان شریف گزارتا ہے. بلکہ انشاءاللہ اپنے ہفتے کے باقی دن بھی اسی طرح گزاریں گے کہ جس طرح جمعہ کا دن گزاریں گے. نقوی صاحب، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں 28 رجب کے حوالے سے، ممبر حسینی کا انداز اور ہوتا ہے، میں 2-4 جملے عرض کیے دیتا ہوں. اور ایک سوال بھی تھا ایک صاحب کا. مولا حسین علیہ السلام گھر اطہر سے نکل کر جنت البقیع تشریف لے گئے. یہ چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے. سرکار نے یہ جو رات گزری ہے ساری رات وہیں گزاری. فطرت کی بات ہے، جب دکھ درد آ جائے مائیں بہت یاد آتی ہیں. مزار پر سرکار سر رکھ کر فرماتے ہیں، اماں آپ ہمیشہ مجھے اداس دیکھ کر بہت پیار فرماتی تھی، میری پیشانی چوم کر غم ہلکا کر دیا کرتی تھی. دیکھیے اماں میں آج بہت اداس اور رنجیدہ ہوں. پھر آہستہ آہستہ فرماتے ہیں، اماں ہم بہن بھائی بس چند گھڑی کے آپ کے شہر کے مہمان ہیں. اماں ہم نے کربلا کے ویران جنگل دیکھنے ہیں، نور چشم قربان کرنے ہیں. سب سے زیادہ اماں دکھ اس بات کا کہ میری بہنوں نے بازار اور دربار دیکھنے ہیں. جس وقت مولا حسین اپنی پاک اماں
मुअज़्ज़मा कायनात उम्मे अबिया सलावातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा से मसरूफ़ गुफ्तगू एन उसी वक्त शरीकत अल हुसैन मादर औन मोहम्मद सलावातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा बीबी तारीख़ बताती है कई दफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इमाम को बिस्तर पर देखने के लिए तशरीफ़ लाई। चौथी दफ़ा जब आई तो उस वक्त देखा भाई बिस्तर पर मौजूद नहीं है। घर की हवेली में खड़े होकर बीबी ने लंबे लंबे बैन करने शुरू कर दिए, मेरा हुसैन, मेरा गरीब, मेरा बेवतन। सारे बनी हाशिम इकट्ठे हो गए। गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार अपनी पाक आकाज़ादी का रोना वैसे भी बर्दाश्त नहीं करते थे, जल्दी जल्दी हाजिर। आकाज़ादी आपकी ऐसी कैफियत, फरमाते हैं गाजी अब्बास मेरा भाई हुसैन मुझे नहीं मिल रहा, मैं उनके बगैर रह नहीं सकती, देखो कहाँ है। सरकार गाजी अब्बास जाके देखें अम्मा की मज़ार पे ऐसे लेटे हैं जैसे छोटा बच्चा माँ के सीने पे लेटता है। और उसी वक्त करीम करबला मौला हुसैन बादशाह खड़े होकर कहते हैं गाजी अभी अम्मा कह रही थी हुसैन घर चले जाओ, तेरी बहन बहुत उदास है, तेरी बहन बहुत परेशान है, घर चले जाओ, वो तेरा इंतज़ार कर रही है। लो छोड़कर मदीना शबीर जा रहे हैं, लो छोड़कर मदीना शबीर जा रहे हैं, गम के समा नबी के रोज़े पे छा रहे हैं। तकदीर हो रही है बीमार की बेबसी पर, हर एक नाम पढ़ पढ़ के गाजी सुना रहे हैं। और यहाँ एक आशिक ने एक और शेर लिखा है, वो कहते हैं सदा ये आई मदीने में मगरिबैन के बाद, सदा ये आई मदीने में मगरिबैन के बाद, रसूल कैसे रहेंगे यहाँ हुसैन के बाद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि लिस्ट तैयार की जाए। जब लिस्ट तैयार की गई उसमें शरीकत अल हुसैन का नाम, पाक बीबी का नाम नहीं लिखा गया, शहजादी का नाम नहीं लिखा गया, औन मोहम्मद की पाक अम्मा का नाम नहीं लिखा गया, जनाब अब्दुल्ला का हरम का नाम नहीं लिखा गया। बीबी तड़प के कहती है भाई हुसैन मेरा नाम नहीं लिखा गया। सरकार फरमाते हैं मैं शरीयत के सारे कवानीन से वाकिफ़ हूँ, मैं कैसे लेके जा सकता हूँ जबकि हाकिम का हुक्म ना हो। समझ गई कि मुझे जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से हुक्म लेना होगा। बीबी उठी, अपने घर तशरीफ़ ले गई। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा, जिगर पे हाथ रख के गिरिया कर रहे हैं। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम कोई बीमार नहीं थे। जब से सुना ना हुसैन वतन छोड़ रहा है, वो जो मीटिंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनु हाशिम की बुलाई जिसमें सरकार ने ये सारी बातें सामने रखी, उस मीटिंग के बाद जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम अपने जिगर पे हाथ रख के घर आए और बिस्तर पर दराज हो गए, गिरिया करते रहे। शहजादी आई, जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की चारपाई के पाँव वाली तरफ आके बैठ के गिरिया करने लग गई। मलका शाम शरीकत अल हुसैन सलावातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ बात नहीं की, बस शहजादी रो रही है। थोड़ी देर बाद जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की छोटी शहजादियाँ जब आईं, बेटियाँ आईं, आके देखा अम्मा रो रही हैं, बाबा जिगर पे हाथ रख के बिस्तर पे रो रहे हैं। बाबा बाबा ज़रा देखिए अम्मा की कैफियत क्या है। अम्मा ने सारा आगे गिरिया कर कर के, अल्लाह अकबर, हिम्मत नहीं हो रही मैं पढ़ सकूं। जनाब अब्दुल्ला जिगर पे हाथ रख के उठे, अली की बेटी आप ऐसी क्यों बैठी हैं, आप हुक्म फरमाएं। उस वक्त शहजादी फरमाती हैं मेरा सरताज, हमने आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया, आज हम आपके पास सवाली बन के आए हैं। मुझे अपने भाई हुसैन से बहुत प्यार है, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। उम्मीद है आप खाली नहीं लौटाएंगे, मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपने भाई के साथ करबला के सफ़र पर जाऊं। कहते हैं शिया हम रोते क्यों हैं, कहते हैं शिया रोते क्यों हैं। इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि मोहम्मद के घराने की जो बेचैनी की कैफियत है, उम्मत ने मजबूर कर दिया मौला को वतन छोड़ने पर।
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اہل درد کے سمجھنے کے لیے. اہل سنت علماء نے بھی اپنی کتب میں یہ سرکار کی تیاری لکھی ہے، مگر اتنے واضح انداز میں نہیں جتنا کتب شیعہ میں موجود ہے. ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ کوئی محمد کے گھر والوں کو اس طرح محمد کے گھر والوں کو مدینے سے روانہ کرنا، یہ امت نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. شہزادی ایک ہی سوال، آج سوالی بن کے آئی ہوں، مجھے خالی نہیں لوٹائیے گا، مجھے بھائی کے ساتھ جانا ہے. جناب عبداللہ علیہ السلام آواز دے کے فرماتے ہیں شہزادی بھلا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جو کہ آپ کے حق مہر کا حق ہے. جب ہمارا عقد ہوا تھا اس وقت مولا علی علیہ السلام نے مجھے اکیلے بلا کے فرمایا تھا عبداللہ بیٹا ہو سکتا ہے ایک دن آئے جب میرا لال حسین وطن چھوڑے. عبداللہ بیٹا میری بیٹی کو منع نہ کرنا جانے سے میں کیسے روک سکتا ہوں، آپ ضرور تشریف لے جائیں، لیکن ایک میری گزارش ہے، اتنا بھرا گھر ہے، کچھ نہ کچھ شہزادی آپ لے جائیں. پاک بی بی پاک معظمہ کائنات شریکت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں آپ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ سکھ ہی ملے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس دعا کرنا میرے بھائی کا مقصد پورا ہو. پھر آواز دے کے فرمانے لگے شہزادی کوئی چیز تو لے کے جاؤ. جب فرمایا نا کوئی چیز لے کے جاؤ، ملکہ شام فرماتی ہیں ہاں ہم ایک پورے گھر میں سے چادر لے کے جا رہے ہیں جو ہماری اماں کی ہے، ہم وہ چادر لے کے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں لے کے جا رہے، ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. شہزادی صرف چادر؟ بی بی فرماتی ہے ہاں چادر، وہ بھی اس لیے ہو سکتا ہے 10 محرم کو موقع مل جائے مجھے اپنے بھائی کو کفن پہنانے کا، کم از کم میرے پاس چادر ہو تو میں اپنے بھائی کو بے گور و کفن بھائی کو کفن پہنا سکوں. شہزادی میری ایک اور بھی عرضی ہے، آپ قبول فرمائیں. شہزادی صدقہ اگر دیا جائے تو بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. شہزادی اون محمد کو ساتھ لے جاؤ اپنے بھائی کا صدقہ بنا کے، اور میری دعا ہے کہ اون محمد قربان ہو جائیں اور آپ کے بھائی کو کچھ نہ ہو. اس وقت گریہ کر کے کہتی ہیں کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں وہ خواتین جن کا جنازہ مرد کے گھر سے جائے. میرے سرتاج میں جا رہی ہوں، اب واپس نہیں آؤں گی، میرا جنازہ یہاں سے جا رہا ہے. سرکار نے جو میٹنگ بلائی، سرکار کو کافی مشورے دیے گئے. کچھ چاہنے والوں نے یہ فرمایا سرکار آپ نہ جائیں، ہم یہیں ان کے ساتھ جنگ کر لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اس طرح کے کافی مشورے، وقت نہیں میں تفصیل عرض کر سکوں، مگر امام حسین علیہ السلام کا ایک ہی فرمان سب کے ساتھ. سرکار فرماتے ہیں نانی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا دن قریب آ گیا ہے، ہم نے مدینہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. نانا نے فرمایا تھا میرا لال ایک دن آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اور یہاں سید سجاد علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ مدینے کی گلیوں میں پہرا دیں، شہزادیوں نے محملوں پہ سوار ہونا ہے، کوشش کریں کہ مرد باہر نہ نکلے. عروہ بن غفاری ایک صحابی ہیں، اس نے مدینے میں کوہرام جب سنا نا، یہ کانوں سے بہت اونچا سنتے ہیں، آنکھوں سے اسے نظر نہیں آتا. بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی مجھے سہارا دے، جلدی کر، یہ جو کوہرام مچا ہے مجھے ادھر لے چل. جب بیٹی نے پہلے بتایا تھا نواسہ رسول وطن چھوڑ رہے ہیں، پورے مدینے میں کوہرام مچا ہے، اس وقت سرکار مولا حسین علیہ السلام کے یہ پاک فرزند مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے تھے. سید سجاد علیہ السلام جناب عروہ غفاری اپنی بیٹی کو لے کے جب ساتھ آئے، اس وقت سایہ دیکھا سید سجاد علیہ السلام نے. یہ نابینا بھی ہیں، سنتے بھی اونچا ہیں. سرکار سید سجاد علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، جو بھی ہو رک جاؤ. سنتے اونچا تھے، ایک قدم آگے بڑھایا. سید سجاد آگے جلال کے انداز میں آگے بڑھے. ہم نے نہیں کہا آج عصمت کی شہزادیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں جو نانی کے مزار پہ بھی رات کو تشریف لے کے جایا کرتی،
آج وہ گھر سے باہر آ رہی ہیں. ہم نے نہیں کہا رک جاؤ. جب نعرہ تکبیر بلند کیا, امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے. میرا لال یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے, آپ کے نانا کا صحابی ہے, یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا, سنتا بھی بہت اونچا ہے. آواز دے کے کہتے ہیں بابا جان یہ نہیں دیکھ سکتا, میری آقا زادیاں شہزادیاں تو دیکھ سکتی ہیں, میری پھپھیاں تو دیکھ سکتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں سجاد بیٹا بڑے لمبے سفر ہیں, ابھی بازار اور دربار آپ نے دیکھنے ہیں, آپ کے بڑے لمبے سفر ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں مولا سجاد آپ اس وقت کہاں تھے سرکار جب یہ کونین کی مالکن کبھی کسی بازار سے گزرتی تھی, کبھی کسی دربار میں پیشی دیتی تھی, سرکار آپ اس وقت کہاں تھے؟ بس روتی آنکھوں کے ساتھ مومنین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ دعا کرو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے اور آ کے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا, میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. جی بہن. جی بہت شکریہ آقا صاحب, بہت ہی خوبصورت آج کا بھی ہمیشہ کی طرح پروگرام. ٹائم ختم ہو گیا بالکل. مولا آپ کو سلامت رکھے اور اس پرسے کو اپنی بیوی بارگاہ میں قبول اور مقبول کریں. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات رہے گی. بہت شکریہ. بسم اللہ بہن. تھینک یو. بہت شکریہ.